नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फजलुर रहमान के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। 7 हलाकतों के हवाले से किस नौयत की हसास खबर आई है। GHQ को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक कहां पहुंचे और इमरान खान साहब ने अब किन 2 बड़ी और अहम शख्सियात की वीडियोस जारी कर दी हैं और आपको 2 तहलका खेज ऑडियो टेप्स भी सुनवाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ के एक बड़े फैसले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने आज की तारीख में 2 इंतहाई अहम 2 ताकतवर शख्सियात की वीडियोस रिलीज कर दी और 2 बहुत बड़े राज खोल दिए। ये ऐसे राज खोले इमरान खान साहब ने जिनसे पाकिस्तान की सियासत में तहलका मच गया और एक बहुत बड़ा भौचाल आ गया। अब इसी पूरी सूरत हाल में GHQ की जानिब से भी एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं और पहले आपको 3 तहलका खेज ऑडियो टेप सुनवाते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि 2 इंतहाई खुफिया किस्म की मुलाकातें कहां पर हुई थी। इन मुलाकातों में कौन से 2 ताकतवर किरदार शरीक थे और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की जो साजिश है ये असल में किस मकाम पर हुई थी। पहले आप ये ऑडियो सुनिए और फिर आपको बताएंगे कि GHQ ने क्या बहुत बड़ा फैसला किया है। और ये जो ऑडियोज हैं इनके चारों हिस्से आपने गौर से सुनने हैं ताकि आपको ये पूरी अंदरूनी कहानी आसानी से समझ आ सके। पहले आप ये ऑडियो टेप्स सुनिए। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं हो। यहाँ पर अदम एतमाद का नाम है, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब एस्टेब्लिश आपकी पुश्त पे हो। एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील का नतीजा। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बकलम खुद जो है वो मौजूद है। मैं इस बारे में पहले भी एक मरतबा क्लैरिफाई कर चुका हूँ, सो आपकी वसातत से मैं एक मरतबा फिर ये बात कर देता हूँ। शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया उस बारे में खास तौर पे उन्होंने रेफर किया कि जी किसी प्रॉब्लम उन्होंने ये कहा था कि उस मीटिंग में किसी भी चीफ ने ये नहीं कहा कि ये साजिश नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGSI ये तमाम मौजूद थे और उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती हैं। वो 24 घंटे पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाना ही उनका काम है और 24 घंटे वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों और इन चीज़ का इदराक रखना और उनको काउंटर करना, ये उनका काम है। सो उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ्स और DGI इन तमाम की तरफ से तमाम शुरका को ये बहुत वाज़ेह तौर में, बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास इस सारी चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से देखा है और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल थिंग। मैं उस पर
دیٹ از اے ڈپلومیٹک ورڈ. ڈپلومیٹکلی اس طرح کی چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے. آئی ایم شیور ڈپلومیٹس اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. آبویسلی اسی کے مد میں آگے جو بھی ایکشن لیا گیا ڈپلومیٹکلی لیا گیا. تو ہماری طرف سے جو کچھ بھی بتایا گیا اس میں بہت کلیئرلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈینس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول. بیل نہ ملے تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے, انہی کا چلایا ہوا ہے. یہ سزا بھی انہی کے ایما پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے. اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پاناما بینچ کے ججز تھے. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, مگر چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی. ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی, جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے. اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں, اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی. ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی, آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے, اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا. ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے. کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کی پوری 22 سالہ جد و جہد, آپ کی پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آ گری ہے, اور آپ کا جو جماعت کا صرف نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شرازہ بکھر گیا ہے. کل اس نے سازش کا پتہ خود بتا دیا, اپنے ہی منہ سے سچ بول دیا. فتح جنگ والوں کہتا ہے اصل میں بات یہ تھی کہ جس شخص نے میری حکومت سنبھالی ہوئی تھی, جو انٹیلیجنس کا آفیسر تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پوسٹنگ ہو. کہتا تھا وہ شخص میری آنکھ تھا اور وہ میرے کان تھا. کہتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا آفیسر میرے آئیز اینڈ ایئرز تھا. ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہاری آنکھیں اور تمہارا کان نہیں تھا, وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنیں دبوچتے تھے. فتح جنگ والوں, ایک تقرری کیا ہوئی, اس کی آنکھیں بھی گئیں, اس کے کان بھی گئے, یہ گونگا بھی ہو گیا, اندھا بھی ہو گیا, بہرا بھی ہو گیا. وہ آنکھیں اور کان نہیں تھے, وہ بے ساکھیاں تھی جس پر اس کی حکومت کھڑی تھی. وہ شخص جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھڑام سے حکومت زمین پہ پڑ دیا. اس پاکستان کو برباد کر چکا ہوں, اس پاکستان کو تباہ کر دیا, اس پاکستان کو لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف اب پاکستان تم ٹھیک کرو, خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. ٹینس آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے, اور داستان کیا ہے 48, 65, 71, 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بھر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ اڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے, قوم جاہل ہے, مفلس ہے, غریب ہے, پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا. اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے, اس کو ہائپرٹائٹس اے اور بی اور سی ہوتا ہے. ہمیں کہا جس کو آگے لے جائے 28 پہ لے جائے 29 پہ لے جائیں یا آگے کر دیں, ابھی ہو رہا ہے تو کل فیصلہ ہو رہا ہے. دیکھیں میرے سے اتنے دھوکے کیے ہیں, میں نے اتنے زیادہ جھوٹ سنے ہیں اس دور. مجھے تو پتا تھا سازش ہو رہی ہے, مجھے تو پچھلی گرمیوں سے پتا چل گیا تھا, لیکن مجھے سارا وقت غلط بتایا گیا. نہیں جی یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے, میں اس کا ڈیٹیل پہ نہیں جاتا. اللہ کرے کسی دن سپریم کورٹ
اس کے اوپر جو ڈاکٹر الوی نے پریزیڈنٹ نے جو لکھا ہوا ان کو کہ انکوائری کرنی چاہیے اس کے اوپر ہو تو تب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. لیکن میں اب کسی چیز میں مانتا ہی نہیں ہوں. بھائی جی اب جو میں نے 3 ہفتے سے تو کہہ رہا تھا کہ میں 20 کو فیصلہ کروں گا, ہمیں کہتے کہ نہیں جی فکر نہ کریں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور میں نے صرف کہا ہمیں صرف الیکشن ڈیٹ چاہیے. ڈیسولوشن آف اسمبلی کب ڈیزالو کرتے ہیں؟ الیکشن ڈیٹ, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. ہو رہی ہے بات, یہ ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے, پرسوں ہو رہی ہے, پتا تھا ان کو 20. ہم نے پھر بھی 2 دن آگے کیا کہ شاید یہ, کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ اگر ہمارا تو آبجیکٹو الیکشن ہے, ملک میں تو کسی قسم کا انتشار کا ہمارا کبھی بھی پروگرام نہیں تھا, تو جب ہم نے وہ بھی دیا, جب پتا چلا کہ لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. جی آپ نے یہ آڈیو سنی, اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کن طاقتور شخصیات کی ویڈیوز بالآخر جاری کر دی ہیں, اور جی ایچ کیو کے فیصلے کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر کیا ہے. یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھی نے جی ایچ کیو کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے, اور جب یہ انکشاف ہوا این اس موقع پر عمران خان صاحب نے 2 طاقتور شخصیات کی ویڈیوز بھی جاری کر دیں. پہلی مرتبہ خان صاحب نے اس قسم کا اقدام اٹھایا ہے, اور انہی ویڈیوز کو جاری کرتے ہوئے خان صاحب نے ان ویڈیوز کے کرداروں کے نام بھی بتائے اور 2 بہت بڑے راز بھی کھول دیے. خان صاحب نے جن شخصیات کی ویڈیوز جاری کی اور جو 2 بہت بڑے راز کھولے, 2 بہت بڑے انکشافات کیے, ان کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. اب خان صاحب نے پہلی ویڈیو جاری کرتے ہوئے نیوٹرلز کو مخاطب کیا, یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا. آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت کو مخاطب کیا, اور پھر انتہائی غیر متوقع الفاظ بولے. کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ خان صاحب اس قسم کے الفاظ بولیں گے, اور خان صاحب نے یہ کہا کہ اللہ نیوٹرل سے پوچھے گا کہ چوروں کو کیسے ملک پر مسلط ہونے دیا. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک حساس نوعیت کی ویڈیو جاری کر دی, اور یہ ویڈیو جاری کرتے ہوئے بھی عمران خان صاحب نے 2 بڑی اور اہم شخصیات کے نام لے لیے. اب اس انکشاف کے پہلے نقطے میں خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں اداروں سے پوچھتا ہوں, یعنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرپشن کے خلاف جنگ کا ٹھیکہ میں نے اکیلے لیا ہوا ہے, کیا آپ کا یہ پاکستان نہیں ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ پوچھا کہ کیا یہ صرف میرا پاکستان ہے, کیا آپ کا یہ پاکستان نہیں ہے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک طاقتور شخصیت کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے امریکی سپہ سالار کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا, اور یہ جو انکشاف تھا اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آصف علی زرداری نے حسین حقانی کے ذریعے امریکی سپہ سالار کو یہ پیغام دیا کہ مجھے بچا لو, اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے ایک اہم شخصیت کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے ایک بہت بڑا پیغام دے دیا, اور پھر اس شخصیت کا نام بھی لے لیا. اس انکشاف کے پہلے نقطے میں عمران خان صاحب نے انتہائی حساس اور خطرناک نوعیت کے الفاظ استعمال کیے, اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ 22 کروڑ عوام کی منتخب کردہ حکومت کو ہٹا کر ملک کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کو مسلط کیا گیا. امریکی سازش, اور یہاں کے جو میر جعفر ہیں, یہ خان صاحب نے الفاظ استعمال کیے کہ امریکی سازش اور یہاں کے جو میر جعفر ہیں انہوں نے مل کر منتخب حکومت کو ہٹایا. یہ بہت حساس اور خطرناک نوعیت کے الفاظ تھے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی, اور ویڈیو جاری کرتے ہوئے براہ راست فوجی قیادت کو سب سے اہم نوعیت کا اور سب سے حساس نوعیت کا پیغام دے دیا. اب یہ جو پیغام تھا جو خان صاحب کی جانب سے جی ایچ کیو کو دیا گیا, طاقتور جنرلز کو دیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا, اس میں خان صاحب نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ اب پاکستانی عوام اپنے اداروں سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان ڈاکوؤں سے بچا لو ورنہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ ہمیں اصل میں فوج سے اور عدالتوں سے لڑوانا چاہتی ہے. خان صاحب نے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ اب بھی وقت ہے
اگلا الیکشن کروانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں، ورنہ حالات آپ کے بھی قابو میں نہیں رہیں گے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی وہ ویڈیوز بھی جاری کر دیں جن میں وہ اپنے ہی ملک کو بھیکاری کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے پر غداری کے فتوے بھی لگا رہے ہیں اور غیر ملکیوں کے ساتھ ساز باز بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں فضل الرحمان کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے اور اس خبر کی اب تصدیق بھی کی گئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ فضل الرحمان کی اچانک طبیعت خاصی خراب ہوئی ہے، ان کی طبیعت خاصی ناساز بتائی جاتی ہے، انہیں ہنگامی طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور اتنی ان کی طبیعت خراب بتائی گئی کہ شہباز شریف بھی ہنگامی طور پر ان کی عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل پہنچے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ شہباز شریف نے اور آصف علی زرداری نے فضل الرحمان کو سیاست سے مکمل طور پر ناک آؤٹ کر رکھا ہے، انہیں سیاست سے مکمل طور پر اڑا دیا ہے، اور فضل الرحمان اس وقت شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ناراض بھی نظر آتے ہیں، اور دوسری جانب سی ٹی ڈی کے آپریشن میں 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔